बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा सियासी निज़ाम में बाज़ ये सुनाई दे रही है कि मौजूदा जो सीनियर सियासतदान हैं वो इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। कल अख्तर मेंगल साहब ने जो बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफ़ा दिया, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। उसके बाद आज राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की माँ के ऊपर वफ्द लेके अख्तर मेंगल साहब को मिलने गए। आके ये बात की गई कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले रहे हैं, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने जवाबन ये कहा कि वो मुझे कायल करने आए थे लेकिन मैंने उनको कायल कर लिया है, मैं इस्तीफ़ा किसी सूरत भी वापस नहीं लूँगा। लेकिन उनसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी गया, उन्होंने भी जाके कहा कि आपको इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए, लेकिन अख्तर मेंगल साहब उसके ऊपर भी राज़ी ना हुए। आज जो है अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब जो हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जिस नज़रिए और सोच की बुनियाद के ऊपर सियासत की जा रही थी अब वो वैसी सियासत दिखाई नहीं देती, मफादात की सियासत दिखाई देती है। और इसके साथ साथ आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पार्लियामेंट के इजलास के अंदर गुफ्तगू की है और जो उनकी गुफ्तगू के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस देखने में आया है पूरे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा जी कि सीनियर क़यादत, सीनियर सियासतदान उनको साइड लाइन पर किया जा रहा है, नए लोग और जो ऐसे लोग जो जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं उनको लेके आ रहे हैं, तो ये सियासत किस समत को है। उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में तो ज़रूर हैं लेकिन वतन की खातिर जो है अपना हर किरदार अदा करने को और हर कदम उठाने को हम तैयार होंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अपने आकाओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कानून साजियाँ होती हैं। तो ये जो जुमला उनकी तरफ से कहा गया है ये मुल्क की मौजूदा सियासत के लिए किस तरफ को गामजन होने का इशारा है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए IMF के हवाले से कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देना या नहीं देना, तो IMF का सितंबर में जो इजलास उनके हैं 9 और 13 तारीख को, उन इजलासों का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। उसमें 2 ममालिक के नाम शामिल हैं, एक भूटान का और एक नॉर्वे का। पाकिस्तान उस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। तो IMF के साथ तय होने वाले मामलात में जो अभी तक तातुल देखने में आ रहा है उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ने से पहले राना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करें, फिर बाकायदा तौर को इस मौजूद बहस बनाते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके? सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ। कोई रोल नहीं रहा है पार्लियामेंट का, मेंबरान का कोई रोल नहीं रहा है, तभी तो अख्तर जान मेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया कि फिर ऐसे ऐवान में मैं कैसे बैठूंगा। जी राना साहब, जो गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है ये किस तरफ को जाती हुई सियासत का इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर बात यह है कि ये वही इशारा है जो हम 4 दिन से 5 दिन से 6 दिन से मुसलसल बात कर रहे हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा आया। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मैंने कल भी कहा था कि रुकने असम्बली का इस्तीफ़ा नहीं है। और आज मौलाना की गुफ्तगू के सीनियर्स को आप बिल्कुल साइड लाइन कर रहे हैं और किसी और को आगे लाना चाहते हैं। असल में उनका कहने का मकसद ये था कि आप अपने मन पसंद, आप जिसको जैसा चाहें चलाना चाहें उसको लेके आना चाहते हैं। वो किसकी तरफ इशारा था वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, या मौलाना साहब बेहतर बता सकते हैं। तो मेरे पास तो यह है कि आने वाले दिनों में अख्तर मेंगल का अगर इस्तीफ़ा वापस ना हुआ, या सर जी, जो अभी तक मेरी इत्तला है वापस नहीं हो रहा, अगर अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा वापस ना हुआ तो इस कागज़ पेंसिल पकड़ कर लिख लें कि आने वाले दिनों में कई सीनियर्स के बड़े इस्तीफ़े आएंगे। यह इस्तीफ़ा इतना खेलेंगे कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब सीनियर्स किसी जगह से आउट होना शुरू हो जाते हैं या सीनियर्स अपनी दिलचस्पी ख़त्म कर देते हैं तो फिर उन अदारों का क्या हाल होता है वो आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है। मौलाना साहब, कोई शक नहीं कि आज विकेट के दोनों तरफ खेले हैं, कोई शक नहीं इसमें। उनकी पूरी तकरीर सुन लें
تو مولانا صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلے ہیں. اچھا میں نے سمجھا کہ شاید وہ نور عالم خان صاحب کو ساتھ بٹھا کے جو بولے ہیں تو اس لیے وکٹ کے دونوں طرف کھیلے ہیں. نہیں اور بھی بس دیکھیں نا, جہاں پہ کل تک وہ فارا 47 کو مانتے ہی نہیں تھے نا, آج اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی چاہے فارا 47 ہو 45 ہو ہم راضی ہیں. آج انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی اگر ضروری ہوگا تو اپوزیشن کیا پھر حکومت کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اشاروں میں تو یہ بھی کہہ دیا نا انہوں نے ناراض نہیں کیا کسی کو, بطور اپوزیشن ہی کردار ادا کیا, لیکن انہیں اپوزیشن میں ہی رہنا پڑے گا. بہت سے لوگوں کا میرا بھی خیال ہے کہ ان کی بہت سی باتیں طے ہوگی, لیکن ان کی سیاسی جماعت کسی صورت میں بھی انہیں اب حکومت کے پاس یا حکومت کے جھنڈے تلے یا حکومت کی کشتی میں سوار نہیں ہونے دیں گے. ایک بڑی سمپل یاسر بات یہ ہے کہ حکومت عمران خان نے بھی کی ہے, وقت اس نے بھی گزارا ہے. اس کے پاس تو اس سے زیادہ سیاسی جماعتیں تھیں, تگڑی اپوزیشن تھی, سب کچھ تھا, لیکن اتنی جلدی وہ گرا نہیں تھا. یعنی اتنی جلدی حوصلے پست نہیں ہوئے تھے. ان کی اسمبلیوں سے لوگ بڑے سیاسی لیڈر تقریروں میں یہ نہیں کہتے تھے ہم مایوس ہو چکے ہیں. اس وقت اسمبلی میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں. اس وقت یہ نہیں کہا جاتا تھا جناب کہ آپ نے ہمیں بے حال کر دیا ہے. اس وقت یہ نعرہ نہیں لگتا تھا کہ جناب آپ نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے. مجھے کسی ایک ان کے سیشن میں یہ بات سنا دیں, کسی ایک جگہ یہ لفظ سنا دیں. بلکہ میری کسی بڑی ذمہ دار شخص سے بات ہوئی تو میں نے کہا کوئی ایک کوالٹی تو ہوگی نا عمران خان میں. اس نے کہا سب سے بڑی کوالٹی اس میں یہ تھی اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا ہوا تھا, اس نے پوری قوم کو جوڑا ہوا تھا, اس نے لوگوں کو بکھرنے نہیں دیا. واقعی نہیں بکھرنے دیا. اب بکھر رہے ہیں اگر لوگ تو ناکامی کس کی ہے؟ حکومت کی. کسی ادارے پہ نہیں, حکومت کی. جمہوریت جو ہم کہتے ہیں نا, ہم ایک جمہوری چیمپئن ہے نا, ایک جمہوری حکومت ہے نا, تو پھر جو ہمارے قصور ہے کہ آج اگر آپ اپنے تمام اتحادیوں کو بھیج رہے ہیں اختر مینگل صاحب کے پاس, پریس کانفرنس کے وقت یہ بات نظر آ گئی تھی کہ جناب آپ بالکل 0/0/0/0 ہے. کیونکہ جب آپ مختصر پریس کانفرنس کریں, یاسر صاحب سوالوں کے جواب نہ لیں, فوری طور پر گیند کسی اور کی طرف پھینک دیں, تو اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے. اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. اور اس کے آپ تھوڑی دیر بعد آپ نے اختر مینگل صاحب کا بیان سن لیا تھا. آج تو بہت سی چیزوں میں یاسر صاحب آپ کو واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے. تبدیلیاں رانا صاحب, سوال یہ ہے کہ تبدیلیاں چلیں گی کب تک؟ اسی بیچ میں بات کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیو صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مولا بخش چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کے بہت قریبی دوست بھی رہے مولانا فضل الرحمان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہے. آج انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا جی سینئر سیاستدانوں کو مائنس کیا جا رہا ہے, انہیں نکالا جا رہا ہے, اور جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے یہ ہم صحیح سمت میں نہیں جائیں گے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے اشارہ دیا. پھر کل اختر مینگل صاحب کا چلے جانا اور آج منائے جانے کے باوجود بھی واپس نہ آنا, یہ کس طرف کو سیاست چل پڑی؟ دیکھیں اس ملک میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہی سیاست زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تھی. اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے جو اپنے آپ کو اصول پسند سیاستدان کہتے ہیں, جو ایماندار کہتے تھے خود کو, اور انہوں نے یہ آغاز کیا ہے اور تب سے ہی سیاست پاکستان میں زوال پذیر ہے. آپ دیکھ لیں کرپشن یہ ضیاء الحق کے بعد شروع ہوئی ہے, پہلے نہیں تھی. ان کے زمانے میں اسمبلی کے ممبروں کو خریدا گیا. ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان کی سیاست میں جتنی بدعتیں شامل ہوئی ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. جو برائیاں تھیں وہ آج ضیاء الحق کے بعد کارنامہ ہو گئی ہیں, ورنہ اس انداز سے لوگ شرمندہ ہوتے تھے. ابھی میں اپنے دوست کا سن رہا تھا کہ بڑے پیمانے پہ لوگ ہیں, وہ تیار بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کہا جائے گا. شرم کی بات ہے نا, شرم کی بات ہے, یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ہمیں کہا جائے گا. تو جو کہا جانے پر آئے ہیں جائیں گے وہ سیاستدان تو نہیں ہیں, وہ تو بھیڑ بکریاں ہیں. اب بکریوں پر اور بھیڑوں پر کیا ملک ترقی کرے گا؟
ضیاء الحق کے دور سے جو سیاستدان آئے اس وقت اس وقت اس دور کے تو سب سے جو معروف سیاستدان ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، جن کو بڑا وہاں سے پیار بھی ملا اور اسی دور میں خرید و فروخت ہوئی زیادہ۔ میں ابھی فردن تو نہیں بات کر رہا، میں ایک رویوں کی بات کر رہا ہوں، پر آپ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا آپ الزام لگائیں گے؟ نہیں میں نہیں الزام لگا رہا، ایوب خان کے ذریعے نہیں آپ نے کہا ہے، آپ دیکھیں چاندی صاحب میں کیوں الزام لگاؤں، آپ نے کہا ہے اس دور میں جو سیاستدان ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے کہا پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ بدعتیں ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ اب آپ کو ضیاء الحق کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ نہیں مجھے ضیاء الحق کی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے یہ بتا دینا ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے اس وقت کون کون سے سیاستدان تھے، تاکہ قوم سن رہی ہے وہ جان سکے جو اس وقت سیاستدان آئے۔ آپ اسمبلی جو ضیاء الحق نے بنائی اس پہ کون سی پارٹیاں تھی وہ دیکھ لیں۔ آپ بھی سیاستدان ہیں، باتیں میں سیاستدان نہیں ہوں چانڈیو صاحب، میں تو صحافی ہوں، اور صحافی ہوں جناب، ہم تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں چانڈیو صاحب۔ صحافی میں یہاں حیدرآباد میں کیمرہ پہ نہیں دیکھ رہا ہوں کون کون بیٹھا ہے، نہ میں نے نام سنے آپ کے، لیکن اگر آپ صحافی دوست ہیں تو آپ تو سیاستدانوں سے بھی زیادہ باخبر ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تو میں کہتا آپ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ کو تو پتا ہے۔ ضیاء الحق کی اسمبلی میں کون کون لوگ تھے آپ دیکھ لیں، ضیاء الحق کی اس ترمیم کو پاس کرنے میں کون کون لوگ تھے دیکھ لیں، ضیاء الحق کے زمانے میں مالی شکل میں مدد کس سیاستدان نے لی، آپ دیکھ لیں، اس میں کیا برائی ہے یار۔ بے اعتمادی بے نظیر صاحبہ کے خلاف کی گئی، اس میں کس نے پیسے لیے آپ دیکھ لیں نا۔ میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، آپ خاص طور پہ کوئی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ میں اپنی ایمانداری سے بات کرتا ہوں، میں ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں ضیاء الحق کے زمانے میں آئین کا بیڑا غرق کیا گیا، ضیاء الحق کا ساتھ دینے میں عدلیہ بھی ساتھ تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں سیاست زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا چانڈیل صاحب، میرا سوال اختر مینگل صاحب کو لے کے تھا کہ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جو نظریہ اور سیاست تھی اب اس پہ کام نہیں ہو رہا، اور اس جمہوریت کے مینار سے میں اپنے حصے کی اینٹ نکال رہا ہوں۔ یہ جو بات انہوں نے کی، اب مختلف ادوار میں وہ حکومتوں کے ساتھ تو رہے ہیں، لیکن اب آ کے وہ دل برداشتہ کیوں ہے؟ میں نے کیونکہ وہ آپ کا مینگل صاحب والا جملہ نہیں سنا، نہ سوال سنا، اس لیے میں نے جہاں سے میں نے بات سنی، جہاں سے آپ نے پوچھی میں نے کی۔ مینگل صاحب انتہائی محترم شخصیت ہے، مینگل صاحب کی بڑی محنت ہے، مینگل صاحب کے والد کی بڑی محنت ہے، مینگل صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان میں، اور جو ان کا حق ہے جو وہ جتاتے ہیں تو جائز جتاتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو حقوق دیے جائیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ہم ان کی سیاست سے متفق ہو نہ ہو، لیکن انہیں ایک اصولی سیاست کی ہے۔ آج بھی مجھے ان کا یہ بات اچھی لگی، ان کا اسمبلی میں ہم بیکار بیٹھے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، سچی بات تو یہ ہے، اچھی بات ہے۔ آج اگر میں ممبر ہوتا بخدا میں بھی مینگل صاحب کی پیروی کرتا، اپنی پارٹی سے معافی مانگتا، ہاتھ جوڑتا ان سے، صحیح میں بھی جاتا ہوں، ہے تو کچھ بھی نہیں، آپ بتائیں کیا ہے، کیا کر سکے ہم لوگوں کے لیے؟ مہنگائی کو کم کر سکے؟ لوگوں کا جینا حرام ہو گیا جناب، کیا کہتے ہیں آپ؟ لوگوں کو ضرورت زندگی نہیں مل رہی۔ سندھ میں جو عذاب ہے، اگلے سیلاب کا پانی ابھی تک ہے، اور اگلے سال کے جو اگلی سیلاب کے جو وعدے تھے وہ آج تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پورے نہیں کیے، دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں، ہم پھر بھی صرف وعدوں میں ہیں۔ ان کے وعدے بھی محبوبوں کے وعدوں کی طرح ہے، جو وعدہ پورا ہو جائے تو وہ وعدہ کیا ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہماری پارٹی اس قسم کی ہے، وہ ہر مشکل اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم مشکل اٹھا کر مولانا بخش چانڈیل صاحب پھر ان حالات کو درست کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں دیکھیں آپ کو بتاؤں، کئی ملکوں میں کئی قوموں میں اس قسم کے بحران آئے ہیں، یہ بھی ایسا ہی بحران ہے جو کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی تمام محب وطن پارٹیوں کو مل جل کر، انا پرستی کو چھوڑ کر، سیاسی مفادات پارٹی مفادات سے اوپر ہو کر بیٹھیں گے اور طے کریں گے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کی عذابوں سے جان چھڑانی ہے، پاکستان سے بحران بھگانے ہیں، ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی اکیلی پارٹی
अकेला दानिशमंद, अकेला को मायशी माहिर, अकेला को बड़ा हीरो, कोई नहीं बचा, कोई नहीं संभाल सकेगा। खामखा खान साहब दावा कर रहे हैं उनको भी हुकूमत पूरा मिला हुकूमत का हिस्सा। क्या उन्होंने किया? महंगाई का आगाज ही तब हुआ। मुझे खान साहब के वजीरों के इंटरव्यू याद है जिन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी है वो महंगाई को रोकना है। उसके बाद देख लें जिस अंदाज से ज़ियाउल हक अपनी जगह पर है, लेकिन ये तो सियासी आदमी है, ये सियासी शख्सियत है खान साहब। खान साहब ने भी जो अंदाज सियासत अपनाया है वो पाकिस्तान में मिसाल ही नहीं मिलती। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, जब आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वादे वफा नहीं किए और महबूबों के वादों जैसे थे, तो सवाल ये है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं या फिर वो जानबूझ के वो वादे निभाना नहीं चाहते? अब देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं है, मैं कोई अभी किसी सेटअप में तो नहीं हूं। मैं दोनों बातों को मानता हूं। पाकिस्तान में कभी भी जो जमहूरी सियासतदान है, जो मुंतखब होकर आया है, वो कभी भी आजाद होकर फैसले नहीं कर सका। मां सवाए भुट्टो साहब जैसे लीडर के, बीबी ने भी किया, लेकिन भुट्टो साहब ने कमाल कर दिया। वो भी मुंतखब थे, उनको भी मजबूरियां थी। लेकिन मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। आप ही की पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब हैं, वो कहते हैं ये जीत के नहीं आए, ये फॉर्म 47 के हैं, ये फॉर्म 45 वाले नहीं है, ये कादिर मंदोखेल साहब आपकी जमात वाले हैं। तो फिर वो किस तरह तर्ज सियासत अपनाते हैं? कौन कहते हैं? कादिर मंदोखेल साहब। मैं उनको, हाँ एमएनए साहब हैं हमारे बड़े मोहतरम, मैं उनको ज्यादा उनकी सोच को नहीं जानता हूं, न मैं उन पर तबसरा करना मुनासिब समझता हूं। लेकिन मैं कहता हूं सियासी गलतियां कौन सी इलेक्शन है जिसको आजाद और तस्लीम किया गया, मुनसिफाना तस्लीम किया गया हो? एक भी नहीं। जिस एक इलेक्शन को, यहिया खान की इलेक्शन को आजादाना इंतखाब कहते, उसमें भी धांधली हुई। कई सीटों पे यहिया खान ने लोगों को ऑफरें की और उनकी मदद की कि वो जीते, नहीं जीत सके। एक तूफान था उस जमाने में, जमहूरी सियासत का तूफान था, नहीं जीत सके। भुट्टो साहब के मुकाबले में वो तीनों हार गए जिनको यहिया खान ने ताकत देकर खड़ा करने की कोशिश की। एक भी दौर मेरी जान ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की इलेक्शन को आजाद छोड़ा गया हो। पाकिस्तान के जमहूरी हुक्मरानों के हाथ भी बंधे हैं, पाँव भी बंधे हैं, और कहीं कहीं तो मुंह पे भी पट्टी लगी हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं इन सारी बातों से निकल आते हैं और अपनी कौम का हक अदा करते। आपने बड़ी अच्छी बात की जी कि बहुत से लोगों के हाथ मुंह सब कुछ ही बंधे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो अपनी कौम के लिए निकल आते हैं। तो जो कुछ लोग निकलते हैं, क्या उन लोगों में कभी कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं जो मजीद निकलेंगे? देखिए आज के हालात में तो मैं खुद परेशान हूं। जब जहां अचकजई, अब्दुल समद अचकजई साहब के साहबजादे जो बड़े कौम परस्त, बड़े आज़ाद ख्याल, रोशन ख्याल, जमहूर पसंद माने जाते हैं, उनको ही काम करने में मजबूरियां हैं, तो दूसरा कौन सा आज़ाद होगा? मौलाना फजल रहमान साहब, उनका अंदाज सियासत जो रहा है, अभी जो उनको मजबूरियां हैं, आप देखिए आए दिन उनके यही आते हैं मजबूर, उनके सारे बयानात मजबूरियों के हैं। आप देख लें, हमारी पार्टी में देख लें, हम करना क्या चाहते हैं, हमें रोका कैसे जाता है वो आपको पता है। हम अपने ही हुकूमत में हमारे वजीर आला चीख चीख कर अपने हक की चीजें मांगते हैं, हक का पैसा वो नहीं करते। हम अपने वादे वफाई की बातें करते हैं, हमारे साथ वादा वफा करो, वो नहीं, ऐसे ही हाथ बांधे जाते हैं ना। कोई रस्सी तो नहीं लाएंगे कि सियासतदानों को हाथ बांधेंगे, करने को कुछ नहीं है। आप देखें पहले अपनी शराइत बनवाई जाती हैं। मैं आज एक बात कह रहा हूं, आज आपके सामने, आप बड़े मोहतरम दोस्त बैठे हैं मेरे से बातें कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, ये आप आज इंशाअल्लाह ये तारीख का हिस्सा बनेगी और ये सब लोग करेंगे। मैं आज एक बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को पाकिस्तान में हुकूमत मकाते पे नहीं लेनी चाहिए, हुकूमत के मालकाना हुकूक लेने चाहिए। हम मालकाना हुकूक नहीं लेते, हम मकाते पे हुकूमत लेते, हम हुकूमत के लिए मरे जाते, नतीजे मुश्किलात आती हैं। चांडियो साहब, आपको क्या लगता है ये सेटअप तो पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, ये मजीद कितनी दहाइयों तक होगा, या फिर इसका नुक्ता इख्तिताम आन पहुंचा? देखिए मैं बताऊं,
جب بحران شدت اختیار کر جائے تو مسائل کا حل بھی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتا ہے. پاکستان اپنے بدترین معاشی اور سیاسی بحرانوں سے گزر رہا ہے. اگر پاکستان کے سب سیاستدان قوم پرستی کا مظاہرہ کریں, پاکستان پرستی کا مظاہرہ کریں, تو کوئی مضاحکہ نہیں کہ ہم اس بحران سے نکل جائیں اور یہ مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں. میں سارے پاکستانیوں کو, پارٹیوں کو کہتا ہوں, لیکن میں اپنی پارٹی کے لیے سوچتا ہوں, میرے چیئرمین بلاول صاحب, میرے صدر زرداری صاحب, جس جگہ بھی مفاہمت کی ضرورت پڑی 2 قدم آگے بڑھ کر ملک کو بحران سے نکالنے کی کوشش کی ہے. چیئرمین صاحب نے کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. خود خان صاحب جیت گئے تو پہلا بیان میرے چیئرمین کا آیا کہ جناب ہم آپ کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں, قدم بڑھائے عمران خان. اب یہ تو بدنصیبی تھی اور عمران خان کہتے نہیں 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 ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو جس انگلی کی ضرورت ہے وہ انگلی تو ہے نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کل کہا ہے انہوں نے میں مالکوں سے بات کروں گا, نوکروں سے نہیں, ملازموں سے نہیں. چانیہ صاحب یہ کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے؟ آپ نے بھی نوکری کی نا. میں اسی طرف آنے لگا ہوں. چانیہ صاحب یہ کیوں ہو گیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت پر تقریباً میں سب سیاسی جماعتیں نہیں کہہ رہا, تقریباً سیاسی جماعتوں پر یہی الزام لگتا ہے کہ وہ لائے جاتے ہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ مالک بنو, اپنے کو اختیار بھی رکھو اپنے پاس, ہر چیز لو. یہ اختیار خود مالک بننا یہ کب ممکن ہوگا؟ اس وقت تو آپ بھی حکومت کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے, کب ہوگا؟ میں ایک بات کہوں, ان معاملات میں میرے تو مرشد ہیں سندھ کے, تمام سندھ کے مرشد ہیں, شاہ عبداللطیف بٹائی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اے بیماری میرے ملک سے بھاگ جا, کیونکہ بیماروں نے مل کر فیصلہ کیا ہے تمہیں بھگانے کا. اصل لوگ ہیں جب جو بیمار ہیں وہ اٹھ کر اپنے حل ڈھونڈیں گے, تب ہم حل ان سے نہیں ڈھونڈتے, ہم حل ان سے نکلواتے ہیں جن کا مسئلہ ہی نہیں پاکستان کی خوشحالی, جن کا معاملہ ہی نہیں پاکستان میں سیاسی استحکام, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور آگے لاتے. یہ نقصان ہے. میں پھر کہتا ہوں, اپنا مطالبہ دہرا رہا ہوں کیونکہ بات چیت بہت ہو گئی ہے, کہ تمام سیاسی پارٹیاں پاکستانی قوم پرست بن کر بھٹو اور بی بی کی مثال قائم کرتے ہوئے, وہ سچے پاکستانی تھے, سچے قوم پرست پاکستانی تھے, اس لیے ان کو قتل کیا گیا. سارے پاکستانی سیاستدان اگر محب وطن سیاستدان قوم پرست پاکستانی بنیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ اپنا حل ہو جائے گا. اگر قوم پرست پاکستانی بننے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. اس وقت جو صورتحال پنپ رہی ہے پاکستان کے اندر, بالخصوص سیاسی منظرنامے کو لے کر, کہ جس میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے اندر اگر بددلی پیدا ہو جائے, اور وہ بھی وہ جو سیزنز پولیٹیشنز ہوں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بددلی ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے. کہ اس وقت جو پورا منظرنامہ سیاسی طور پہ پنپ رہا ہے اس میں صرف حکمراں جماعت جو ہے اس کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ سب کچھ بہتر سمت میں ہے, لیکن اس کی اینک کے علاوہ دوسروں نے جو اینک لگا رکھی ہے یا دوربین ان کے پاس جو ہے, اس دوربین میں وہ دیکھیں تو قریب تر انہیں معاشی بحران دکھائی دیتا ہے, اس سے دور انہیں ساری سیاسی جو ہے حکمت عملی وہ پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اوندھے منہ, اور اس سے پرے انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ماضی کے اقدامات تھے جس کی بدولت ہمیں آج یہ کچھ دیکھنے کو نصیب ہوا ہے. لیکن اس سے آگے کا راستہ کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی نقطہ آغاز پھر سے ہو سکتا ہے؟ ایک سائیکل ہے وہ اگر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پھر نقطہ آغاز سے ہم بہتری کا راستہ ناپ سکتے ہیں, ماپ سکتے ہیں, یا پھر وہاں پر تمام ذہن کند ہو چکے ہیں اور آگے کا راستہ کوئی نہیں ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. رہنما BNP مینگل ثناء اللہ بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ثناء اللہ بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ثناء اللہ بلوچ صاحب, اختر مینگل صاحب نے کل استعفیٰ دیا اور ان کے استعفے کے بعد انہوں نے تو کل ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ بلوچستان کی سڑک پہ کوئی یو ٹرن موجود نہیں ہے, اور آج انہوں نے کہا جی کہ قائل کرنے جو آئے تھے وہ خود قائل ہو کے چلے گئے. کیا وجہ دیکھ رہے ہیں کہ سینئر سیاستدان جو ہیں وہ بددلی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کے محرکات یہ ہیں کہ شہباز شریف یا PDM کی جو حکومت تھی, سردار اختر مینگل صاحب, ہم سب اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے. اور جب الیکشن قریب آنے شروع ہوئے پاکستان میں 2024 میں فروری میں, تو اس سے 2-3 مہینے پہلے ہی ہم نے کچھ دیکھا کہ جو حالات ہیں وہ شاید انتخاب کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, وہ اب بلوچستان کے اندر وہ کچھ اس طرح
یہ جاہز سیاسی جماعتیں ہیں جن کا بلوچستان کے اندر بڑی فالوئنگ ہے، جو بلوچستان کے مسئلے کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر حل کرنا چاہتے ہیں، اسمبلیوں کا بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے راستہ بند کیا جا رہا ہے، اور کچھ گملوں میں جو اگاؤ ہوئے پودے ہیں ان کو جو ہے اسمبلیوں میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کی بجائے آکشن ہوگا یا رینٹ اپ پارٹی کا کلچر تھا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں، آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ بلوچستان کے اندر گزشتہ کئی عرصوں سے کرپشنز میں، باقی کیسز میں جو لوگ شامل تھے، نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے اتنے عرصے کے بعد ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ جب بلوچستان آئے تو وہ بلوچستان کے مسئلے پر کوئی نشست کرتے 1-2 دن، اس کے بعد شاید ان کے ساتھ اگر کسی نے شامل ہونا تھا ہو جاتے۔ ان کو بلایا گیا ایک ہوٹل میں، یہاں پر کمرے میں ان کو بٹھا کے لوگ جوک در جوک ان کے یہاں شامل کیے گئے، جس کو یہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں رینٹ اپ پارٹی۔ تو مسلم لیگ کو کہا گیا کہ جی ہم آپ کی جماعت 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے رینٹ پہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا، آصف زرداری صاحب کو بما اس کی جماعت کے تربت جیسے علاقے میں کیش میں بھیجا گیا جو اتنے مسائل اس کا شکار ہے کہ جی آپ آئیں، 10-15 لوگ اس کو دے دیے گئے۔ پھر اس کے بعد الیکشن میں جو اس طرح، میں آپ کو کیا مثال دوں کہ مطلب جس طرح کی بھیانک قسم کی جو الیکشن میں داندلی کی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لیجٹیمیٹ وائس ہیں، جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن کی فالوئنگ ہے، جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جن کی بات کو اسمبلی میں اہمیت ہے، وہ سارے لوگ ایک تو اس سے نکل گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا دیرینہ مسئلہ ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب یا ہم جیسے لوگ جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں، میں آپ کو الفیہ بتاؤں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کوئی نہر سے کوئی ایک نیا نہر نکالنا ہے، کوئی پانی چوری کرنی ہے، لائسنس لینا ہے، اسٹیٹ بینک یا کسی پرائیویٹ بینک کے کھاتے معاف کروانے ہیں، یا ہمارا کوئی نیب اور ریب میں کیس ہے جس کو ہم نے جو ہے جا کے نیگوشیٹ کرنا ہے۔ پولیٹیکل پاور یا اسمبلیوں میں ہم اس لیے نہیں آتے ہیں۔ ہم بلوچستان کے لوگ جو اسمبلیوں میں جو پولیٹیکل پارٹیز، جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، جو مشکلات ہیں، جو آنسو ہیں، جو درد ہیں، جو کرب ہیں، جو بلوچی میں، براوی میں، پشتوں میں آپ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے، ان کو کسی نہ کسی طرح آپ لوگوں کے لفظوں میں، آپ کے زبان میں، اسلام آباد اور اداروں میں پہنچائیں۔ ہمارا تو مقصد اسمبلی میں آنے کا یہ ہوتا ہے۔ تو سردار اختر مینگل صاحب جس مقصد کے لیے اسمبلی میں آئے ہیں، 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے۔ ایک تو یہ کہ اسمبلیوں کی آپ خود دیکھ رہے ہیں لیجٹیمیسی، ان کی جو کمپوزیشن ہے یا ان کی ایت ہے یا لوگوں کا ان کا اعتماد ہے، آلریڈی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، آج جب رانا ثناء اللہ آئے، آپ بھی غالباً وہیں پہ تھے، وہ باہر نکل کے بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم منا لیں گے، وہ منا لیا گیا ہے تقریباً، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو مینگل صاحب کا کہنا وہ تو خود ہماری بات مان کے گئے ہیں، تو بات کیا نکلی؟ دیکھیں، میں اب اسلام آباد میں نہیں ہوں، I'm in کوئٹہ، لیکن میری جب بات ہوئی ہے دوستوں کے ساتھ بھی، دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب سے کچھ دن پہلے بھی ہماری کسی اسی طرح آپ کے کسی ٹی وی فورم پہ پروگرام پہ بات ہوئی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب بلوچستان کے مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں اوپن فورم پہ، اس طرح کے فورم میں شاید وہ ان تمام مسائل کا ذکر کرنے سے وہ تھوڑے سے قاصر ہیں، وہ خود ان کے شکار بھی رہے ہیں۔ بلوچستان کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جس کو کہتے ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بلوچستان کے مسئلے کو سیکیورٹی پرسپیکٹو سے، سیکیورٹی اینگل سے یا سیکیورٹی سینٹرک پالیسیز بنانے کی بجائے بلوچستان کو پیورلی ہیومن پرابلم، پولیٹیکل پرابلم، کانسٹیٹیوشنل پرابلم اور فیڈریٹنگ یونٹ کا مسئلہ فیڈریشن کے ساتھ سمجھ کے جس دن بھی اس نے اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی کوشش کی ان لینزز سے، ڈفرنٹ لینزز سے، تو بلوچستان میں یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ یہ اصل میں آؤٹ کم ہے 20-25 سال کے جو ہے اگنورنس کا یا غلط پالیسیوں کا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جب سردار اختر مینگل صاحب کے پاس گئے بھی ہیں تو سردار صاحب نے بالکل درست کہا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کوئٹہ جب پچھلی حکومت میں وہ وزیر داخلہ تھے، وہ کوئی 3 دفعہ آئے ہیں، انہوں نے ان کیمپوں میں جہاں پر لاپتہ افراد کا مسئلہ تھا، ہیومن رائٹس کا مسئلہ تھا، بلوچستان کے دوسرے مسائل کا مسئلہ تھا، وہ خود لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں کہ جی میں آپ کے بچے ہم واپس لے آئیں گے، ہم چاہیں گے کہ یہ مسئلہ دیرینہ مسئلہ ہے حل ہو جائے، اور تمام مسائل بات چیت کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں حل ہونے چاہیے۔ یہ ان کی کمٹمنٹ ہے بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب خود کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یقیناً سردار اختر مینگل صاحب نے ان کو یہ وعدے یاد دلائے ہوں گے کہ شہباز شریف تو چلو ٹرانزیشن ہوا، 2 مہینے الیکشن ہوا، آپ وزیر اعظم کے عہدے سے اتر گئے، پھر آپ وزیر اعظم بن گئے، وہی ساری حکومت ہے، وہی ساری اس کے پیچھے، تو کیوں آپ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ بلوچستان کے مسئلے پہ کیوں پیچھے ہٹے؟ اچھا ثناء اللہ صاحب، سوال ایک یہ ہے کہ پہلی بار تو آپ ان کے ساتھ اشتراک میں حکومت میں نہیں رہے،
آپ مختلف ادوار میں حکومتوں کا ساتھ دیتے رہے. مولانا صاحب کو بھی اب آ کے یاد آیا کہ جو ماضی کے تجربات تھے, ماضی کا اتحاد تھا, وہ کارگر ثابت نہیں ہوا. اب آپ لوگوں کو بھی آیا. ایک وقت پچھلا بھی فیز ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کی, لیکن پھر اکٹھے ہوئے کہ نہیں, ہمیں سب کچھ بلا کے اکٹھے ہونا چاہیے. اب پھر جو ہے وہ تفریق دکھائی دے رہی ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر کتنا عرصہ انتظار کریں کہ یہ پھر تفریق جو ہے وہ ختم ہو کے اکٹھے ہونے پہ مائل کر دے گی؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بلوچ بڑے جمہوری اور آئینی لوگ ہیں. ہمارا جو جب اب سیاست میں, پولیٹکس میں کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی, خوشی, تعلق یا قطع تعلق جب ہم کرتے ہیں, وہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے, کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی قبائلی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہمارا کاروباری جھگڑا نہیں ہے. ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بلوچستان کے معاملے پر لچک دکھاتے ہیں, کوئی وعدہ کرتے ہیں یا ہم سے کوئی بات کرتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں. شراکت اقتدار میں تو ہم نہیں ہوتے, لیکن ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم کبھی بھی فیڈریشن میں یا پروونس میں ہم کبھی گورنمنٹ میں رہے نہیں. آج سے 23 سال قبل سردار اختر مینگل صاحب 15 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے, لیکن ان پہ بھی عدم اعتماد کر کے ان کی حکومت ختم کر دی, جس سے وہ ناراضگیاں اور بھی بڑھ گئی. یہ جو پچھلی حکومت میں ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا, تو عمران خان صاحب کی ٹیم, شاہ محمود قریشی صاحب, جہانگیر ترین صاحب اور کچھ ان کے سینئر لوگ, اسد عمر صاحب وغیرہ, کوئٹہ آئے. انہوں نے ایک چارٹر تھا جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا, اس پہ انہوں نے سائن کیا. وہ 6 نکات تھے جس میں یہ ہیومن رائٹس کا جو کرائسس ہے, جس میں مسنگ پرسن انکلوڈڈ ہے, along with other issues they agreed کہ ہم آپ کی یہ مسائل حل کریں گے. اسی لیے عمران خان کی حکومت میں 3 سال تک ہم نے ایک پارلیمانی سیکرٹری تک کا عہدہ نہیں لیا. پروونس میں ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے. پھر جب شہباز شریف صاحب کی جب یہ سارا اوور تھرو ہوا, پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اس میں جب ہم نے ساتھ دیا, اس میں کمٹمنٹ ہماری یہی ہوئی کہ بلوچستان کا مسئلہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے, اگر آپ اس کو سنبھالیں گے نہیں, یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیں, ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, پیشن گوئی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کے مزاج کو, ان کے غصے کو, ان کے جذبات کو دیکھ کر اس اینگر کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں آپ کے اداروں میں. انفارچونیٹلی کسی نے نہیں سنا. پھر حالانکہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو پہلا دورہ, جب پچھلی دور میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا, تو پہلا دورہ ان کا 2 دن کے بعد کوئٹہ کا تھا. کور کمانڈر صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سب بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہم ان مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے. وہ جلد از جلد, آج 2 سال پھر گزر گئے, 2.5 سال گزر گئے, وہ مسائل حل نہیں ہوئے. تو یہ خدا نخواستہ دیکھیں, ہمارا کوئی تعلق ان کے ساتھ, میں آپ بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت یہ ثابت کرے کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ, کوئی تعلق جو ہے پاور کے لیے رہا ہے, یا طاقت کے لیے رہا ہے, یا حکمرانی کے لیے رہا ہے, یا وزارت کے لیے رہا ہے, ہم ملامت ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جب ثناء اللہ صاحب, جی اختر مینگل صاحب راضی ہو جائیں گے اس جمہوریت کے لیے اور بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے؟ سر دیکھیں, جمہوریت ملک میں ہے نہیں. جس دن آپ اچھی سی جمہوریت لے آئیں, میں بلوچستان کے چروائے کو لے آؤں گا, وہ آپ کی جمہوریت کے گن گائیں گا. آپ پاکستان کے اندر خالص جمہوریت, جو خالص کی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ڈائلیوٹڈ ڈیموکریسی نہیں, کیونکہ پاکستان کا آپ کو خود پتا ہے جو الیکٹرل. ثناء اللہ صاحب یہ بھی مینشن کر دیجئے گا, وہ جو خالص آپ کہہ رہے ہیں, وہ خالص کتنا عرصہ پرانی ہے یا آپ نے خود دیکھ رکھی ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا انڈیکس ہے, الیکٹرل ڈیموکریسی انڈیکس, پاکستان کا 171 ممالک میں سے پاکستان 106 نمبر پہ آ رہا ہے. افریقہ کے تمام ممالک پاکستان سے الیکٹرل ڈیموکریسی انڈیکس میں آگے ہیں, جن کو ہم بنانا ریپبلک کہتے ہیں. وہاں پر بھی اس طرح کی ڈائلیوٹڈ ڈیموکریسی اور اس طرح کی جو ہے الیکشن مینیپولیشن اور انجینئرنگ نہیں ہوتی ہے. تو جس دن آپ پاکستان کے اندر دیکھیں جمہوریت اچھی ہو, سردار اختر مینگل, ان کے والد صاحب, ہم سب, یہ جو ساری ڈیموکریٹک ہمارا ایک بہت بڑا بلوچستان کے اندر آپ کو ایک لیڈرشپ ملے گی. ہماری تربیت ہی یہی ہوئی ہے کہ آپ ہر کسی کو ادارہ اپنے معاملات کے اندر رہ کے اپنا کام کرے اور مداخلت نہ کرے. آپ اچھی جمہوریت میں آپ کو کتنی مثالیں دوں, وقت کی کمی ہے. میں آپ کو 1948 سے لے کر 1940 یہ جو ابھی 2024 تک ایک ایک تاریخ اور ایک ایک دن اور ایک ایک اپنے کابرین کی تقاریر, ان کے مذاکرات, ان کے معاملہ فہمی, ان کے آپ کے ایون کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی میٹنگز کی تفصیل دے دوں گا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے. کوئی بلوچ کبھی بھی آپ کے ساتھ, اصل میں جو زیادتی ہوئی ہے یہ جمہوریت میں عہد و پیمان ہوتا ہے, جمہوریت میں پرنسپلز ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں, جمہوریت میں ٹرسٹ ہوتا ہے, جمہوریت میں ریسپیکٹ ہوتا ہے, جمہوریت میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ایڈجسٹمنٹس ہوتا ہے, فیور ہوتا ہے. کچھ چیزیں یہ چیزیں جمہوریت سے ساری پاکستان میں غائب ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسمبلی ماں سوائے 1-2 بل یا ترامیم کے
جب ان کی ضرورت پڑتی ہے ججوں کے حوالے سے، الیکٹرل ریفارمز کرنے کے حوالے سے، یا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کے حوالے سے، یا سپریم کورٹ کے معاملات میں ترمیم کرنا، آپ مجھے بتائیں اس نے آج تک پاکستان کے کسی بھی تکلیف اور مشکل کے معاملے میں کوئی ترامیم، کوئی آئین سازی کی ہے؟ اس نے آج تک کے پی کے، خیبر پختونخوا جیسے اساس صوبے کے معاملات پر بحث کیا ہے؟ آج تک بلوچستان کا اتنا بڑا کرائسس ہوا، قومی اسمبلی نے ایک اسپیشل سیشن بلوچستان کے جو کانسٹیٹیوشنل، اکنامک، ڈیموکریٹک گریونسز ہیں ان کے اوپر کوئی سیشن کنڈکٹ کیا ہے؟ کوئی آڈٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل آڈٹ جس کو کہتے ہیں، قومی اسمبلی نے آج تک کہا ہے کہ جائیں ان صوبوں کا پولیٹیکل آڈٹ کریں کہ وائی ان کی ڈیولپمنٹ واقعی کم ہے یا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر ہم ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا ترقیاتی خسارہ ہے، اس کو ناپنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کبھی آج تک قومی اسمبلی نے انیشیٹو لیا ہے؟ تو یہ ڈیموکریسی آزری لگانے کے، سی اے جی اے لینے کے، یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ اسمبلی جس کے سالانہ اربوں روپے اخراجات آتے ہیں، یہ اسمبلی ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتا، معاشی استحکام نہیں لا سکتا۔ یہ ملک میں قوموں کے جو تضادات ہیں، تنازعات ہیں، سیاسی، آئینی، ان کو حل نہیں کر سکتا۔ باقی انسٹیٹیوشنز میں جان نہیں رہی ہے۔ آپ اچھی جمہوریت لے آئیں۔ ایک آخری سوال، یہ جو بلوچستان کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام ہونا ہے، کوئی ٹھیکہ لینا ہے، تو اس میں سے 70% تو پہلے ہی نکل جائے گا، جو وزراء سے لے کے بیوروکریٹ اور نچلی سطح تک جائے گا۔ تو یہ جو تاثر بلوچستان کے بارے میں ہے، جو پنجاب میں بھی ہے، لیکن یہ 70% والا نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ بلوچستان میں بہت زیادہ اس لیے ہو گیا ہے کہ کیونکہ بلوچستان میں لوگ سیٹیں خرید کے آتے ہیں نا۔ اب آپ بتائیں کہ جب اسمبلی میں سیٹ 50 کروڑ، 60 کروڑ، 40 کروڑ کا اس دفعہ بکا ہے، تو وہ اس لیے تو کامیاب وہ نہیں ہوا کہ وہ منسٹر بنیں گے یا دو وزارتیں ان کو دی گئی ہیں کہ وہ آ کے بلوچستان کے اندر سوشیو اکنامک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس اینگل سے سارا دن بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ جہاں پر گورننس اس لو لیول تک چلا جائے، لیکن یہ گورننس کا کرائسس ہے۔ کرپشن از ون آف دا کیا کہتے ہیں کہ اسپیکٹ اوور آل گورننس کے جو چیلنجز ہیں آ جاتا ہے، یعنی کرپشن ایک عنصر ہے نا، اس کا کرپشن ایک عنصر ہے اور مجبوری تو ایک سوال میرا آخری میرا یہ ہے کہ کیا اختر مینگل صاحب اب استعفیٰ دینے کے بعد خاموش رہیں گے، بلوچستان میں آ کر بلوچوں کے حقوق کے لیے تحریک چلائیں گے، یا اوورآل جمہوریت کی اصل جمہوری شکل کے لیے کوئی تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں میری بات، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو سردار اختر مینگل صاحب کے اس پروٹیسٹ میں جو ریزگنیشن ہے، استعفیٰ ہے، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ بے شک سردار اختر مینگل صاحب اگر اسمبلی میں نہ ہو، ڈیفینیٹلی وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے باپ، دادا یا وہ خود 24 گھنٹے اس سارے سیاسی عمل میں، اس غم میں، خوشی میں لوگوں کے شامل ہیں۔ وہ بلوچستان کے اندر آ کے پولیٹیکل موبلائزیشن ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اس پولیٹیکل موبلائزیشن سے جو غصے کی صورت میں ہو، تکلیف کی صورت میں ہو، مزید معاملات کو جو ہے ہم کنفرنٹریشن کی طرف جائیں، ابھی بھی اسلام آباد کے پاس وقت ہے کہ وہ بلوچستان کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ یہ الیکشن ویسے یہ اسمبلی میں سردار اختر مینگل صاحب نہیں، ہم کوئی بھی ہوتا تو شاید ہم استعفیٰ دے دیتے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، اس اسمبلی کی اہمیت، حیثیت یا اس کی ایت جو ہے وہ قابل قبول ہوتی تو کسی بھی ریزنیبل انسان کے لیے وہ کیوں ادارہ چھوڑے گا؟ ہم لوگ آتے ہیں اسمبلی میں ویسے لیے کہ ہم بلوچوں کے درد اور دکھ یا بلوچستان کے درد اور دکھ یہاں پہ بیان کریں۔ ہمیں خوشی نہیں ہے، سردار اختر مینگل صاحب کو بھی یقیناً خوشی نہیں ہے، یہ کوئی ہم نے کوئی شوق میں استعفیٰ نہیں دیا ہے، ہر بات دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہ پروٹیسٹ میں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بلوچستان کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، اس پہ پیش رفت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ احتجاج کیا، اور یہ احتجاج کو حکومت کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ بصورت دیگر جو حالات ہیں وہ آج سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب اس حوالے دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔